बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ABP की स्पेशल मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में हम बात करते हैं फ़लसफ़ा शहादत, इमाम आली मुकाम। हमारे साथ इस मौजू पर आज के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं नौजवान स्कॉलर हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं और बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अताशा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इनको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हम क्योंकि मुहर्रम उल हराम का मुक़द्दस महीना चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है वो दीन इस्लाम में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, बहुत अहम रोल है उसका। और हमारी आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जहाँ जहाँ इस्लाम या मुसलमान बसते हैं उनके दिलों में इनकी मोहब्बत, इनकी मवद्दत वो उसी तरह से खून में शामिल है जिस तरह से आज से 1400 साल पहले के लोगों में इनकी मोहब्बत और मवद्दत शामिल थी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अहले बैत की शान और अज़मत का कुरान पाक से क्या ताल्लुक़ है, इस हवाले से आप नाज़रीन को मुफस्सल तरीके से बताइए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत मौजू पर जो है मुझे दावत दी कि मैं आज ABP के तवस्सुत से इस आला तरीन अज़ीम तरीन वाक़े के ऊपर रोशनी डाल सकूं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है हमें कि वाक़या पेश क्यों आया और अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए इस वाक़े को हाईलाइट कुरान पाक में भी कर दिया। वो इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने जो शान अहले बैत की कुरान में बताई, अहादीस में बताई, जब भी कोई मोमिन उसका ज़िक्र करता है, उसे सुनता है तो उसकी आँख भी अश्कबार होती है और उसका दिल में उसका ईमान भी ताज़ा होता है। यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि आज इस मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतने आला तरीन मौजू पर हमें बात करने के लिए मुंतखब किया, क्योंकि अल्लाह ही की तौफीक से बिल्कुल हम आज जो है अहले बैत का ज़िक्र भी करेंगे और हम उनकी सीरत को भी समझेंगे और जो शान जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो बयान की है, जिसके हवाले से भी आपने जो सवाल भी पूछा, तो कुरान पाक में अली भाई जब आप देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आयत हम सुनते हैं कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अब अल्लाह ताला ये टाइटल अहले बैत को दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें फरमा रहे हैं कि व युताहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ताला ने उस घराने को पाक कर दिया, पाकीज़ा कर दिया। तो अब अल्लाह ताला कुरान पाक में जहाँ पर इन अहले बैत का तज़किरा फरमा रहा है और अल्लाह ताला उनकी शान अक़दस बता रहा है और बहुत से मकामात पर अगर मैं आयात शुरू करूँ फिर हम उसे खोलना शुरू करें, यकीनन वक्त की कमी की वजह से मैं चाहूँगा कि मुख्तसर आपको कुरान पाक के हवाले से जो है मैं अहले बैत की जो है वो शान आपके सामने रख सकूँ और उसके साथ साथ हदीस का भी मैं तज़किरा आपको सुना सकूँ। सबसे पहले अब ये देखिए कि ईमान जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, तो वो ईमान, उस पर साबित कदमी और उस ईमान को आगे उम्मत में फैलाने के लिए अहले बैत का बहुत बड़ा किरदार है। बेशक। अब वो किरदार हमें कैसे नज़र आया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक में भी हमने देखा कि अहले बैत ने बराह रास्त आपको देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। गोया कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम बराह रास्त अल्लाह ताला उन्हें अपने नसब से, अपनी ज़ाते मुबारका के साथ मंसूब कर रहे हैं। तो गोया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अगर आपकी मोहब्बत है, अगर आप उनकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं, तो गोया आप अहले बैत के ही उस मनहज और उस जो है उस उनकी बताई हुई दावत पे अमल पैरा हैं। इसी तरीके से अगर आप अहले बैत का दामन पकड़ते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, तो गोया आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश कर रहे हैं, उनकी सीरत पर चल रहे हैं। तो इसी तरीके से दीन को समझने के लिए, हिदायत का रास्ता पकड़ने के लिए आपको अहले बैत को सबसे पहले थामना होगा। और इस हवाले से बहुत ही एक खूबसूरत हदीस कि जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसी नसीहत जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए बहुत ही अमली नमूना है। आपने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती, कि लोगों में तुम्हारे दरमियान दो अजीम तरीन चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और दूसरी अहले बैत। अगर आप सिर्फ कहते हैं कि मैं कुरान पाक को पकड़ लूँ और अहले बैत को छोड़ दूँ, गोया कि अभी आप इस्लाम को आपने समझा ही नहीं। आपने अपना आधा ईमान तो शायद बना लिया, लेकिन आप पूरे ईमानदार होने से अभी आप गाफिल हैं, अभी आप दूर हैं। और अगर आप कहते हैं मैं सिर्फ अहले बैत की सीरत को पकड़ लूँ, जो कुरान पाक में जो तालीमात आई हैं, जो अखलाकियात आई हैं, जो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में, जिसे ख़ुद अहले बैत ने अपने शहादत के मौके पर भी कुरान पाक का दामन थामे रखा,
بالکل اللہ پاک نے خود ہی کہا ہے کہ جو قرآن کی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو ہم سب کے لیے مشعل راہ چھوڑا ہے، اور وہی چیز ہے کہ جب تک ہم لوگ اس کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں اور اپنے اوپر عمل نہیں کریں گے اس چیز کے اوپر، تو پھر ہم اس چیز سے بہت دور ہیں جو شاید ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، تو ہر ایک مسلم غیر مسلم کسی کے ساتھ بھی کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو تو وہ اس واقعے کو ہمیشہ سے پڑھتے بھی ہیں، اور اس پہ ریسرچ بھی بہت ہوئی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور کیا اس مقصد کو آج جو بنی نوع انسان ہے وہ عمل پیرا اس پر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل علی بھائی، مقصد شہادت کا سمجھنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید ماننا چاہوں گا تاکہ ہمیں جو شہادت کا فلسفہ ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ آپ دیکھیں کہ ذی الحج کا مہینہ جو ابھی گزرا، گزشتہ مہینہ، وہ اختتام ہے اسلامی مہینے کا، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ کون سی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، عید الاضحیٰ ہم نے گزاری، سب کچھ کیا۔ بیسیکلی یہ آزمائشیں تھیں ان انبیاء پر کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے، سکسیس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ کرم نوازی کی قیامت تک کے لیے جتنے لوگ بھی آج بھی حج و عمرہ کریں جا کر، تو وہ ان مناسک کو زندہ کرتے ہیں کہ جو ادائیں تھیں، جو آزمائشیں تھیں بیسیکلی، کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ جو ان کے نبی جو ہے وہ اس میں پاس ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی بنا دیا۔ اچھا، اب آزمائشوں کا دور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں، ابھی کیونکہ موضوع نہیں ہے میں اس لیے تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ وہ جو آزمائشیں تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر، تو ان کا اس آزمائشوں میں، اس ٹیسٹ میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی، جب اس میں کامیابی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے جو ہمارے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب اسلامی مہینہ شروع ہو رہا ہے محرم کا، اس میں بھی قربانی، اس میں بھی قربانی۔ اب اس میں اہل بیت کی قربانی ہے۔ بیسیکلی یہ آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے امت کو قیامت تک کے لیے بتانا تھا کہ اہل بیت نے جو دین کے سربلندی کے لیے جو شہادت دی ہے نا، وہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب قیامت تک کے لیے اس کا تذکرہ ہونا ہے تو اس شہادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ جب بھی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ جب آپ اس سے ذکر کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ جس مومن کے دل میں 1% بھی اگر ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو وہ جب انہیں بیان کرے تو اس کی آنکھ جو ہے وہ بالکل نم نہ ہو۔ تو اب یہاں پر جو قرآن پاک کے حوالے سے، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ فلسفہ شہادت کے اوپر مجھ سے پوچھا ہے، تو اس شہادت کا سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دین کو آگے خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق صحابہ کرام کو، اہل بیت کو جو سکھایا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچانے کے لیے اور اس دین کو تا قیامت رکھنے کے لیے نہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا دین کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا، تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت ہی میں سے نا امام حسین ان کے گھرانے کو چنا ہے۔ اور وہ قربانی جو دین کو بچانے کے لیے ہو تو کیا وہ چھوٹی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ قربانی انتہائی بہت بڑی ہے کہ جس کے لیے امام حسین جیسے کردار کو چنا گیا، ان کے کردار نے بھی بتایا۔ اور اس کے بعد، کیونکہ ابھی یہ موضوع نہیں کہ میں شہادت کا وہ بتانا شروع کروں کہ شہادت کیسے ہوئی سب کچھ، لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے جو شہادت امام حسین جو کربلا میں جو منظر پیش ہوا ہے وہ اصل میں منظر تھا کیا۔ لیکن تمہید اس لیے تھوڑا سا بتانا میں نے ضروری سمجھا کہ وہ بیسیکلی ہمیں سمجھ آئے کہ دین کی حفاظت اور دین کو اسی طرح منوان آگے عوام الناس کے لیے، امت کو بچانے کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ کسی کے ذہن میں ابہام نہ رہے، اور آپ نے بتا دیا کہ حق کا راستہ یہ ہے اور باطل کا راستہ یہ ہے۔ تو بہت آسانی، بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی ایسی تربیت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس تربیت کو لوگوں کے لیے اتنے آسان لفظوں میں ہمارے لیے، لیکن بظاہر بہت مشکل قربانی، حسینیت اور یزیدیت، ٹھیک ہے، تو وہ دو رستے بن چکے ہیں۔ جو حسین کے رستے پہ چلے گا وہ حسینی کہلائے گا، اور وہی رستہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہی رستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ نے سب کچھ ایک ڈیفائن کیا ہوا ایک طریقے سے، اور دوسری طرف یزید ہے، پھر اس کے سارے پیروکار جو بھی ہیں جو اگر اس طرف جائیں گے تو وہ جہنمی ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ خیر، یہ سارا اوبویسلی اس میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں، پھر میں آپ کا سوال لیتا ہوں کہ جو بھی آپ نے حسینیت اور یزیدیت کی بات کی ہے نا، اس کے حوالے سے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا دو پارٹیز کا ذکر کیا، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان۔ حزب اللہ جو ہے خدا کی پارٹی ہے، دوسری جو حزب الشیطان ہے وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جو بھی ان کے مخالف آئے، جو بھی ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مد مقابل جنہوں نے آنے کی کوشش کی،
اللہ تعالیٰ نے انہیں حزب الشیطان شیطان کی کیٹیگری میں داخل کیا، اور نبی تمام کے تمام حزب اللہ میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی ہی پارٹی کو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی جو پارٹی ہے وہی ہمیشہ سکسیسفل رہتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ نے جو دو کیٹیگریز کو ذکر کیا، اس کے مقابل میں آنے چاہے وہ نمرود ہو، فرعون، ان سب کا حال آپ نے دیکھا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنایا۔ اسی طریقے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ختم ہوا، جب اہل بیت کا نظام شروع ہوا جو قربانی کے بعد، تو یہ بھی اب سمجھیں علی بھائی یہاں پر کہ یہاں پر بھی جو ابھی آپ نے ذکر کیا، حسینیت اور یزیدیت دو پارٹیز ہیں جو قیامت تک کے لیے جانی ہیں۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ حسینیت والے ہیں یا یزیدیت والے ہیں، اور حسین والے وہی ہوں گے جو قرآن پاک کو سمجھیں گے، جو اہل عمل کریں گے، ایگزیکٹلی اہل بیت کو سمجھیں گے اور صحابہ کرام کو سمجھیں گے، ان کی سیرت کو سمجھیں گے۔ ابھی کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو پیغام شہادت ہے وہ کیا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت وہ اس شہادت کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں علی بھائی، سب سے پہلے تو محبت کا اگر آپ بات کریں گے نا کہ کتنی ضروری ہے، تو اس کا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا حدیث ہی کی توسط سے۔ حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو جب پاک کیا، اور آپ کی جو شہادت کا جو منظر، جو ابھی انشاءاللہ جو آپ نے سوال پوچھا جو میں بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امام حسین کے بارے میں جو فرمایا، ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے آپ لوگ، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، تو اللہ نے جنت کے جو وارث بنا رکھے ہیں نا، نوجوانوں کے سردار، وہ حضرت امام حسین کو بنا دیا ہے۔ امام حسن کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو جو جنت کے ٹائٹل جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں دنیا میں دے رہے ہیں، تو کیا ہم ان کا دامن چھوڑ کر ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو کھلی کتاب کی طرح ان کی زندگی، ان کا پورا پیغام، اور ان کا آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئے اسی حوالے سے، اگر آپ اسے پڑھنا چاہیں، اگر زوم کر کے کیمرے میں دکھا سکیں، شہید کربلا، بہت ہی 100 پیجز کی کتاب ہے۔ میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ اس کتاب کو صرف ایک بار پڑھیں، آپ کا 1 گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے، آپ کو پوری سیرت امام حسین کی سمجھ آئے گی، اور وہ مقصد سمجھ میں آئے گا، کیونکہ دیکھیں ہماری زندگیاں گزر سکتی ہیں لیکن ہم ان اہل بیت کی اور اس گھرانے کی فضیلت شاید ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام رکھا ہے وہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں کور نہیں ہو سکتا، اور جو شہادت ہے اس کے اوپر تو اب جب محرم آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں عاشورہ کے اندر ہمارے دل جو ہے کیسے، یہ ایسے دل خراش واقعات ہیں کہ ہمارا دل بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے بہت ہی بےتاب ہوتا ہے، ان کو جب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور ہماری آنکھیں جو اشکبار ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنے پاک گھرانہ کا جو رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جو ہے اس ایسی آزمائش میں ڈالا کہ انہیں دین بچانے کے لیے شہادت کا نذرانہ دینا پڑا، تو یہ اس کے اندر ایک چیز ہے جو۔ اچھا، میں آخر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اہل بیت کے اور اسوہ حسنہ جو ہم دیکھتے ہیں یا پھر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، موجودہ دور کی جو ہم بات اگر کریں کہ ہم محرم آئے تو پھر ہم اہل بیت کا ذکر زیادہ سنتے ہیں، یا پھر ربیع الاول آئے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جلسے جلوس کرتے ہیں۔ میں ایک عمومی طور پر جو لوگوں کے دماغوں میں، اذہان میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا صرف انہی مہینوں میں ان چیزوں کا ہمیں دیکھنا چاہیے، انہی چیزوں میں ذکر کرنا چاہیے، یا ہمیں ہر ایکشن، ہر سانس کے ساتھ ان لوگوں کا، ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہو سکے؟ دیکھیں علی بھائی، اپنی زندگی کو نا آپ نے اگر ایمان افروز بنانا ہے نا، تو آپ کا ہر لمحہ نا اہل بیت کی محبت میں اور ان کی سیرت کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اب جب محرم آتا ہے اس میں ہمیں ایک چیز کا یہ ہے کہ ہم جب ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم یہ جو بھی آپ نے پوچھا کہ آج کل زمانے میں ہماری آج کل پرابلم بیسیکلی یہی ہے، جب ربیع الاول آئے گا تو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کریں گے، اس کے بعد پورے سال ہم 11 مہینے ان کی تعلیمات کو بالکل چھوڑ دیں گے، تعلیمات کو ذکر بھی کر رہے ہیں ربیع الاول میں۔ اسی طریقے سے محرم کا جو فلسفہ ہے، جو شہادت کا پیغام ہے، آپ دیکھتے ہیں ذاکرین بتا رہے ہوتے ہیں، علماء کرام جو ہے محراب و منبر سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اہل بیت کا جو مقام ہے اور ان کی جو شہادت کا مقصد ہے حق اور باطل کو سمجھنا ہے، کہ بیسیکلی حق اور باطل ہے کیا، اس کی اعلیٰ ترین ڈیفینیشن جو ہے نا حضرت امام حسین کا کردار ہے۔ اگر آپ نے ان کے کردار کو سمجھ لیا اور پڑھ لیا تو آپ کے لیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا ہر لمحہ آپ کو گزارنے کے لیے کیا عوامل
جو ہے درکار ہیں اور آپ کو اس کے اوپر کیسا عمل پیرا رہنا ہے. تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ محرم میں صرف آپ جو ہے آپ کہہ لیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، اس کے بعد آپ 11 مہینے اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دیں. یہ بالکل یہ ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہر لمحے میں ہم نے اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور ان کو جو ہے نا اپنی زندگیوں کے اندر ایسے جو ہے نا ہم نے اس کو ایکٹیو رکھنا ہے کہ ہم کسی چیز سے غافل نہ رہیں، کہ جو تعلیمات ہمیں امام حسین نے دی، جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں نا، ہم ان سے بالکل غافل نہ رہیں. بالکل. بہت شکریہ عطا شاہ بخاری صاحب، آپ اپنی قیمتی وقت سے ہمیں دیا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی پیارے انداز سے ہمارے نوجوان اسکالر جو عطا شاہ بخاری صاحب ہیں، انہوں نے فلسفہ شہادت، امام علی مقام کا پورا جو واقعہ کربلا میں اور ان کے ساتھ ہماری محبت کے حوالے سے مفصل طریقے سے آپ کو بتایا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا. ایک نئے پیغام کے ساتھ اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک علی رضا کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.